मोइन उद्दीन साहब, मोहम्मद मोइन उद्दीन साहब ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब को ब्लड कैंसर हो गया है, अस्पताल में दाखिल हैं, दिल भी बढ़ गया, जिगर भी बढ़ गया, पेट में पानी भी भरा हुआ है। अल्लाह ताला, आप सब लोग दुआ कीजिए अल्लाह पाक इनको सेहत नसीब फरमाए और उनकी बीमारी से हम लोग सबक हासिल करें। क्या ये बीमारी औरों को हो सकती है या नहीं? जब हो सकती है तो हम लोगों को भी तकवा से रहना चाहिए, अल्लाह ताला के गजब और नाराजगी को अपने ऊपर जरा देर की हराम लज्जतों को लेकर अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना चाहिए। आप बताओ, इस हालत में जो अस्पताल में दाखिल हो, कोई नर्स को या किसी औरत को बदनिगाही कर सकता है? जब जान के लाले पड़ते हैं तो जितने लाले हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ दूसरे लाले के माने हसीन और नमकीन लोग हों, नमकीन और हसीन चेहरे। इसलिए अर्ज करता हूं कि खुदा के लिए अपनी जानों पर हम सबको अल्लाह ताला रहम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं रहम की अपील करता हूं अल्लाह ताला से। ये साहब इधर देखिए मेरी तरफ, आप जब मैं जरा कोई दर्द भरी बात कहूं तो मेरी तरफ देखा करें। इसी टेप रिकॉर्डरों ने आप लोगों को तबाह कर रखा है। सहाबा किराम ने दर्द भरा दिल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल कर लिया था। बगैर टेप रिकॉर्डर एक एक सहाबी लाखों के लिए हिदायत का जरिया बनता था। मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन सारी तवज्जो इधर रखो, उसको साइड बिजनेस रखो, साइड बिजनेस। ये इन चीजों में अगर आज टेप रिकॉर्डर सबक विलायत बनता तो सारे दुनिया के इंसान वली अल्लाह हो जाता। अर्ज करता हूं कि हजरत साहबा के जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं थे और बहुत सालों तक, अभी 100 साल की ईजाद है, 1300 वर्ष तक जितने लोग वली अल्लाह हुए हैं काहे से हुए हैं बताओ? टेप रिकॉर्डर से हुए हैं। दिलो जान अल्लाह पे पेश करो, अल्लाह पर अपना कल्ब पेश करो और इस नियत से बातें सुनिए कि हम सब आज से अमल करेंगे और एक सांस भी अल्लाह ताला को नाराज नहीं करेंगे। जान दे देंगे अल्लाह पर जिसने जान दी है, लेकिन हराम लज्जत को इंपोर्ट नहीं करेंगे। जिस मजे से, जिस खुशी से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, हम अपने उस बड़ी ताकत वाले मालिक को नाराज नहीं करेंगे। आप बताओ सबसे बड़ी ताकत किसकी है? लेकिन आजकल लोग कहते हैं अमेरिका की बड़ी ताकत है। ग्रीन कार्ड का अगर ऐलान हो जाए तो शायद कराची खाली हो जाए। अगर आज ऐलान हो जाए कि जितने लोग आना चाहें अमेरिका आ सकते हैं, तो कराची में कितने लोग रहेंगे बताओ? कुछ मौलाना लोग रह जाएंगे कुछ मदरसे रह जाएंगे, कुछ तलबा रह जाएंगे। लेकिन मैंने अमेरिका में ये तकरीर की थी कि ऐ ग्रीन कार्ड लेने वालों, क्या अमेरिका के नेशनल होने के बाद मौत ना आएगी? तुम्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। ये ना समझो कि कराची में मार धाड़ कत्ल है, यहां बच जाएंगे। अमेरिका भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। असली वतन अल्लाह ताला के यहां है। जहां तुम्हारा दीन बन जाए वही तुम्हारा अमेरिका है। जहां हमारा दीन सलामत रहे बस वही हमारा असली शहर है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मौलाना रूमी भी क्या प्यारे आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है। मेरे शेख का जुमला है, शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही प्यारे आदमी हैं। फरमाते हैं कि एक आशिक से उसके महबूब ने, माशूक ने पूछा, गुफ्त माशूक बाशिक फता। एक माशूक ने पूछा कि ऐ नौजवान आशिक, तू बगुर्बत दीदई बस शह रहा, तूने परदेश में बहुत से शहरों को देखा। तू बगुर्बत दीदई बस शह रहा, बेशुमार शहरों को देखा। बस कुदामी शहर जहां खुश तरस, तुझको कौन सा शहर पसंद आया? उसने कहा कि गुफ्ता शहर की दरवे दिलबरस, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है वही शहर मेरा प्यारा है। मुसलमान को ही कहना चाहिए कि सबसे प्यारे शहर दो हैं, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। अल्लाह का घर मक्का शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, बस दो ही शहर हमारे शहर प्यारे हैं। तो दोस्तों, ये अर्ज कर रहा हूं कि चाहे कितने ही हम लोग कमा लें और कितने ही पापड़ समोसे बिरयानी कबाब खा लें, कितने ही उम्दा उम्दा सूट पहन लें, कितनी ही फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस कायम कर लें,
لیکن یہ بتاؤ 5000 گز کلسٹن پر مکان بلڈنگ ہے، لیکن اصلی پلاٹ کہاں ملتا ہے یہ ہمیں بتاؤ بھائی، اصلی پلاٹ کتنے گز کا ہوتا ہے؟ شاباش جلدی بتاؤ، 2 گز کا اصلی پلاٹ 2 گز کا ملتا ہے. بس سمجھ لو وہی ہمارا، وہاں کی فکر کرو. میرے شیخ لالو کھیت سے گزرے سن 1960 میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں کچھ جھوپڑیاں دیکھی. فرمایا کہ حکیم اختر دیکھو یہ جھوپڑیاں ہیں، ان کتنی پریشانی میں ہیں، لیکن سورج نکلتا ہے اور ان پر بھی ڈوب جاتا ہے. گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے، ایک دن ان کا بھی زندگی پار ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے سورج ڈوبتا ہے غریبوں پر بھی اور بادشاہوں پر بھی، تندرستوں پر بھی، بیماروں پر بھی. سورج اپنی جگہ غروب ہوگا اور طلوع ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، یعنی سورج کا نکلنا دیکھا، ڈوبنا دیکھا. اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی بات بتاتا ہوں کہ چاہے دنیا تھوڑی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ چین ڈال دیتا ہے. پاپڑ سموسے بریانی کھانے والوں کو مصیبت میں پایا ہے، اور دال روٹی چٹنی کھانے والوں کو میں نے عیش میں پایا ہے. آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ خوشی دے سکتا ہے چٹائی پر یا نہیں؟ اور قالینوں پر اور پھولوں میں وہ رولانے پر قادر ہے، اور کانٹوں پر ہنسانے پر قادر ہے. کیا عمدہ شعر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا گوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. اللہ تعالیٰ دل پر براہ راست رابطہ رکھتے ہیں. دل بادشاہ ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہیں. دل بادشاہ ہے جسم کا، لہذا اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے دل کو چین دے دیتے ہیں. اور جب دل گلستہ ہوتا ہے تو سارے عالم میں گلستہ نظر آتا ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پولیس کو براہ راست بلا کے بات کرے. وہ اس شہر کے گورنر سے، وزیر سے، صوبے سے بات کرے گا، صدر. اللہ تعالیٰ کان کو نہیں ایسے پہلے. جیسے ہی گناہ شروع کرتا ہے انسان، سب سے پہلے دل میں پریشانی آتی ہے. یہ تھوڑی کان کی سنوائی اور آنکھ کی بینائی نہیں چھینتے پہلے. بادشاہ ہے دل. بڑے لوگ بڑے ہی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور آگے ذرا سا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نافرمانی کا ارادہ کیا اور میری نافرمانی کے حرام مزے لوٹنے کی خبیثانہ حرکت شروع کی. خبیثانہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ لوگ بتائیے کہ گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز ہے؟ تو پھر میں خراب چیز کو اگر خراب کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. خراب معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ اور خر معنی گدھا، آپ معنی پانی، گدھے کا پانی. اس لیے دوستو دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ڈرنے کی ہے، جو اللہ والوں کا ڈر ہے، وہ کیا ڈر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر اولیاء اللہ کو ملتا ہے، اور یہی ڈر علامت ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. جو بے خوف ہوتا ہے اور سان کی طرح ہر وقت گناہوں کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ظالم کا دل اللہ سے بہت دور ہے. نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اگر بینا ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ ایک شخص نے پالا تھا. مہمان کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیا، بجلی بند کر کے روشنی بند کر دی. اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ اندھیرے میں یہاں شیر ہے. اپنا سو لیا، کھراٹا لے رہا ہے. 3 بجے رات کو اس کو پیشاب لگا. اب دروازہ کھولنے چلا تو اس کی آنکھ شیر کی لال لال نظر آتی ہے اندھیرے میں. شیر کی آنکھ کیسی ہوتی ہے اندھیری رات میں؟ ایک دم انگارا، جیسے کوئلہ جل رہا ہو، لال سرخ آگ. بس اس کو شبہ ہوا. پھر اس نے ٹارچ سے دیکھا تو شیر تھا.
تو وہ لیٹرین جاتا رہا تھا جس کام کے لیے، اس کا کام وہیں ہو گیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ جس ایکسپورٹ آفس میں جا رہا تھا اس کا وہیں چارپائی پر سب مال ایکسپورٹ ہو گیا، اور پھر میزبان سے خوب لڑائی کی تو معلوم ہوا کہ جب تک اندھیرا تھا، جب تک یہ اندھیرے میں تھا، اس کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی تو بے خوفی سے سو رہا تھا۔ جس دن اللہ آنکھ دے دے گا ہم کو آپ کو، اور اللہ کی عظمت، وہ خالق شیران کائنات، سارے دنیا کے شیروں کا پیدا کرنے والا، جس دن اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمت نہیں ہوگی یہ بدنظری عورتوں کو، امردوں کو تاکنے جھانکنے کی۔ مردہ لاشوں پر زندگی مت ضائع کیجیے، یہ سب مردہ لاش ہیں، کچھ دن کے لیے چل رہی ہیں، ایک دن سب قبرستان میں جانے والے ہیں۔ مردوں پر مردہ مت ہو جاؤ، ڈبل مردے ہو جاؤ، یاد رکھو، ہم بھی مرنے والے، یہ حسین بھی مرنے والے، جب دو مردے ہو جاتے ہیں تو ڈبل مردے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص، واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر مسجد میں، جتنی رومانٹک دنیا ہے، بے چین پریشان، لاکھ خمیرے کھاتے رہو، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس ظالم پر کروڑوں خمیرے برسا دو، اس کے دل میں چین نہیں مل سکتا۔ اس خدا کے لیے یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے بار بار، خصوصاً اپنے ان دوستوں سے جو رات دن ساتھ ہیں، کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے بھیک مانگو گے اللہ کی رحمت کی اپنی جان پر۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، پڑھیے آپ لوگ بھی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر رحم کی بھیک دے دے۔ وہ کیسی بھیک ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، یہ ہے رحم کی بھیک، ورنہ سمجھ لو حق تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، ساری طاقت بھول جائے گی۔ جس دن بلڈ کینسر یا گردے بیکار کر دے گا اللہ، اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہوں کی طاقت کہاں گئی۔ بوسے بازی بدنظری کی طاقتیں جس وقت خدا پکڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر سمجھ لو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر عذاب کے بعد پھر اس کی جنت تو مل جائے گی، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑتا، اور دنیا میں بھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ توبہ کے سہارے پر گناہ کر رہے ہیں انتہائی انٹرنیشنل بین الاقوامی احمق اور گدھے ہیں، اس لیے کہ توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مسلسل گناہوں کی وجہ سے خدا توفیق توبہ نہ دے تو کیا کرو گے پھر؟ دلیل پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر رحم فرمایا، توجہ فرمائی، مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اس آیت کی تفسیر علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے وفقہم للتوبہ، یعنی اللہ نے آسمان سے ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا زمین والے توبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آسمان والا ان کو توفیق توبہ دے دے۔ تو توبہ کے سہارے گناہ کرنے والے انتہائی احمق ہیں۔ زیادہ دن کا قصہ نہیں ہے، اسی قریب کی حکایت ہے۔ میں ناظم آباد میں جب رہتا تھا، سن 80 میں یہاں آیا ہوں۔ ناظم آباد میں ایک خالصامہ رات دن بدکاری اور گناہوں میں مبتلا تھا، ہر وقت اس کا کام ہی عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو چھیڑنا۔ جب مرنے لگا تو میرا اس کا ایک دوست تھا خانسامہ، وہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا، نمازی بھی تھا، داڑھی بھی رکھ لی تھی اس نے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم میرے دوست ہو اور اب تم مر رہے ہو، ڈاکٹروں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اب بچو گے نہیں، لہذا تم توبہ کر لو، کیونکہ تمہاری زندگی بہت ہی خراب گزری اور تم اللہ والوں کو بھی برا کہتے تھے۔ ہاں، یہ قصہ پرانا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ یہ 21 صدی کا قصہ ہے، 15 سال پہلے کا قصہ ہے۔ پرانا زمانہ ہے 15 سال پہلے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو موجود زندہ ہیں۔ جو شخص یہاں 15 سال سے عمر کا زیادہ ہے وہ گیا موجود تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ساری دنیا کے الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں، میں ڈاکٹر کا لفظ کہتا ہوں، اسپتال لے چلو، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ دوستو، کاش کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں
کچھ تو یہ تو خوف اللہ کا پیدا ہوتا. یہ حرام لذتوں سے کب تک زندگی حاصل کرو گے؟ یہ زندگی دوزخی زندگی ہے، یہ جنتی زندگی نہیں ہے جو لوگ اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے حرام لذت کو درآمد کرتے ہیں. یہ دوزخ والوں کی زندگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے، رومانٹک دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے، چین نہیں ہے ان کو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دو دعا آپ لوگ مانگیے دل اور جان سے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر رحم فرما دے. یہ کون سی دعا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو رحم فرما دے تاکہ ہم گناہ چھوڑ دیں. آپ بتاؤ، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، یہ ہم کو آپ کو سکھایا ہے. سبحان اللہ. ابا کتنا ہی تندرست ہو لیکن بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے بیٹا یہ نہ کھانا نہیں تو تم کو یہ ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. ہمارے آپ کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر سکھا دیا کہ یوں دعا مانگو، اللہ ہم پر رحم کر دے. اللہ ارحمنی مانے کیا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحم کر دے. کون سی رحم؟ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. لہذا جو ظالم گناہ میں مبتلا ہے وہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، بتاؤ بھائی. یہ دعا یہ حدیث کس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور حرام لذت کو درآمد کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس سے محروم. لیکن اگر توبہ کر لے تو سمجھ لو رحمت آ گئی، کیونکہ توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے. آپ کے اختیار میں، اتنا تو اختیار میں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ توفیق توبہ ہو جائے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر. ایک بزرگ نے لکھا، نارتھ نازم آباد میں رہتے تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، حافظ عبدالولی صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ. لکھا کہ حضرت مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی توبہ کرنے والوں میں. تو معلوم ہوا توبہ بھی انسان کو اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کر دے گی قیامت کے دن. ان المستغفرین نزل بمنزلۃ المتقین. استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے قیامت کے دن وہ بھی نجات والوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے ظالم مفتی اعظم پاکستان کا شعر سن لیجئے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اور سلوک یہی اسی طرح طے ہوتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. یعنی توفیق اللہ سے توبہ کرو اور کوشش کرو کہ توبہ نہ ٹوٹے. اپنی طرف سے کوشش یہی کرو. جب ٹوٹ جائے تو پھر رونا شروع کر دو. اتنا رو کہ مالک کو بھی رحم آ جائے. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. ایسا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے کہ کہیں میرا بندہ روتے روتے مر نہ جائے. لہذا وہ خود تسلی ڈال دیں گے انشاءاللہ. آپ بتاؤ، اگر آپ کا بچہ اتنا زور سے رونے لگے، ابا کو معافی مانگ کر کے اتنا زور سے روئے کہ ابا کو خطرہ ہو جائے کہ مر جائے گا، تو ابا کلیجے لگا کر پیٹھ پر ہاتھ مارے گا کہ نہیں کہ چپ چپ زیادہ نہ رو، بس معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی نشان. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اور رونا کتنا چاہیے، رونے کی کیا مقدار ہے؟ میں نے یہی جواب دیا، اتنا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی رحم آ جائے اور دل میں تسلی آ جائے گی انشاءاللہ. جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور جس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے دل میں فوراً چین اور سکون اتر جاتا ہے. دل پر اللہ رحمت کا سایہ بھیج دیتا ہے کہ بس کرو، زیادہ اتنا زیادہ نہ رو کہ تم کہیں نابینا ہو جاؤ یا تمہاری صحت کو نقصان پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں توبہ کی اس طرح سے روتے تھے، سجدے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا، تو اس رونے والے کا کیا حال ہوگا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو گناہ کر کے بیکار بھی نہیں لیتے،
وہی چائے، وہی پاپڑ سموسے، وہی کھانا پینا، وہی بریانی اور وہی گوشت، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص گناہ کر کے آیا ہے اور اس کے قلب میں کوئی بے چینی ہے۔ کس منہ سے ایک ظالم کھانا کھاتا ہے اللہ کا رزق، کس منہ سے چائے پیتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے یا سرکشوں کی، غافلوں کی؟ یہ تو کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون والی اس پر کیفیت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے، اگر بدنظری ہو جائے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا نماز قضا ہو جائے تو ناشتہ نہیں کرتے جب تک چائے نہیں پیتے جب تک قضا نہ ادا کر لیں، جب تک رو رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے۔ اللہ کے رزق کی طرف ہاتھ بڑھانا بے غیرتی سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ خلاف بندگی اور شرافت کے خلاف۔ آپ بتائیے کہ اللہ جو شخص نماز قضا کر دے اور فجر پھر اس کے بعد وضو کر کے نہ ادا کرے اور ناشتے کے لیے پہل کر دے تو یہ کیسا بندہ ہے؟ اس کو حیا آنی چاہیے یا نہیں کہ رزق اللہ کا کھا رہے ہو، اپنی کمائی مت سوچو۔ تمہارے ہاتھ پیر پر اگر کسی کے اللہ فالج گرا دے کما سکتا ہے؟ اللہ ہی کی طاقت سے کما رہے ہو، اور کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اور رزق نہیں پا رہے ہیں، کتنے لوگ بہت ذہین ہیں وہ نہیں رزق پا رہے ہیں، اور بے وقوف لوگوں کا مال اتنا ہے کہ جو انگوٹھا ٹیک کر لگاتے ہیں نشانی، ان کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا۔ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بے وقوف بے پڑھا لکھا ایک اونٹ پر لے جا رہا تھا دو بوری گندم کی لادے ہوئے، ایک طرف گندم لادے ہوئے، ایک طرف مٹی لادے ہوئے، اتنی ہی وزن، اور وہ پیدل جا رہا تھا۔ کسی نے کہا بھائی آپ یہ اس طرف کیا ہے؟ اس کا گیہوں، اس طرف کیا ہے؟ مٹی۔ کہا مٹی کو لادا کہا تاکہ بیلنس رہے۔ تو اس نے کہا گیہوں کو آدھا آدھا کر دو، آدھا گیہوں اس طرف آدھا گیہوں اس طرف، خامخواہ اوپر، اور جو وزن بچے گا مٹی کا اس کی جگہ تو بیٹھ گا۔ بتاؤ بھائی ہے عقل کی بات یا نہیں؟ ٹھیک ہے، گیہوں کو تم آدھا آدھا کر دو، آدھا گندم ادھر آدھا گیہوں ادھر کر دو، آدھا گیہوں ادھر، جو مٹی لاتے ہوئے ہو بیلنس کے لیے اس کو پھینک دو اور مٹی کی جگہ تو بیٹھتا آرام سے۔ تو اس نے کہا بھائی بڑی اچھی بات بتائی، واقعی ہم تو بیوقوف تھے، لیکن یہ بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میں روزی کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا بہت پریشان ہوں، قرضہ لگ گیا ہے، روزی نہیں مل رہی۔ تو اس نے کہا ہم تیرا مشورہ نہیں مانیں گے، تو منحوس معلوم ہوتا ہے، تیری عقل سے تجھے کہاں روزی ملی ہے؟ میں ایسے ہی چلوں گا جیسے چل رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری عقل سے اگر عقل سے روزی ملتی تو مجھ سے زیادہ تجھے روزی ملنی چاہیے۔ تو جس کو اللہ روزی دے سمجھ لو عقل سے نہیں، اللہ کی رحمت نے دیا ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جن کو اللہ نے مال و نعمت دی ہے وہ اور زیادہ شکر کرنا چاہیے، غریبوں سے امیروں کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، اور یاد کی دو قسمیں ہیں، جس بات سے اللہ خوش ہو اس عمل کو کر لو، جس عمل سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دو۔ جان چلی جائے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، مرنے سے پہلے ہی موت آ جائے تو اللہ کے راستے میں اس موت کو قبول کر لو۔ ایک دن تو مرنا ہی ہے، مگر اللہ کو ناراض کر کے مرنے میں فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے مرنے میں فائدہ ہے؟ بس اب جو میرا یہ دعویٰ ہے اور قرآن پاک کا اعلان ہے کہ چین اللہ کی یاد میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں ان کے حکم کو مان کر، اور جو اپنے کو بدنظری سے بچاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے تبلیغ والوں کو بھی فرض ہے کہ کسی لڑکی کو دعوت براہ راست نہ دیں، عورتوں سے دلوائیں۔ تبلیغ میں بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر کے تبلیغ کریں، خاص کر جرمنی جاپان میں جب جانا نکلنا ہو، تشکیل ہو، تو جہاں لڑکیاں سامنے ہوتی ہیں، میں نے لندن، امریکہ اور کینیڈا دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہاں سخت حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ بہت حسین تھے پیچھے بیٹھالتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہمارا آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے احتیاط کیا اور فرمایا کہ جاؤ پیچھے بیٹھو، جب داڑھی نکل آئے تب آنا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جن کے داڑھی موچ نہ نکلی ہو ان کی دعوت میں اپنی حفاظت کرو، کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دین اور دوشالہ مت گواؤ۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے پردادا پیر کا ارشاد ہے
کہ کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا 2000 10,000 کا دوشالہ مت گنوا دو. ہمارے تھانہ بھون میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے لڑکے پڑھتے تھے سب کا سر مڈا دیتے تھے. سر مڈانے سے ذرا پرچہ آسان ہو جاتا ہے. جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، سر منڈا کر کیا سلام اس نے. دیکھا نے کیسا شعر ہے یہ، دیکھ لو فقیر کی شاعری ہے. تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے چہرے میں کشش کم ہو جاتی ہے. بھائی ہمارے سارے اولیاء اللہ نے احتیاط کیا. خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لڑکوں کی داڑھی موچ نہیں ہے، لا تنظروا الی المردان فإن فیہم لمحتم من ہور، ان سے احتیاط کرو. اگر بات بھی کرنی ہے، تبلیغی دعوت بھی کرنی ہے تو نیچی سر نیچا کر کے نظر کی حفاظت کرو ان سے بھی. اب آپ دیکھیے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں تجربہ کر لو، جو شخص اپنے کو گناہوں سے بچا کر رہے، تو میں کہتا ہوں کہ پیٹ میں چٹنی روٹی اور کپڑے بھی چاہے اس کے پھٹے ہوں، لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ان کا حکم مانتا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو چین سے پائیں گے. اور ان بڑے لوگوں کو جو کروڑوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں اور کروڑوں روپیوں میں، ان کے قریب جا کر دیکھو تو ان کی نیندیں حرام ہیں، گولیاں کھاتے نظر آئیں گے، گولیاں. ہمارے جہاز میں عمران خان بھی تھے، کرکٹر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام عمران خان کا. تو وہ عمران شو امریکہ میں دکھانے گئے تھے تاکہ کینسر کا جو ہسپتال ہے ان کا لاہور میں، اس کو کچھ چندہ مل جائے. لیکن شو دکھانے والے کا شو ختم ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا لاش لا رہے تھے وہ. اور ان کو اتنی پریشانی تھی کہ زندگی کا سرمایہ جیسے ڈوب گیا. وہ خود نے خود کہا، میں فرسٹ کلاس میں وہ بھی تھے، میں بھی تھا. اس نے کہا میرا دماغ آپسیٹ ہے، میں گولیاں کھا کر ابھی سونا چاہتا ہوں. عملے سے کہا کھانا پینا سب بند. تو اگر اللہ کا کوئی ولی اللہ ہوتا تو گولیاں انشاءاللہ نہیں کھانا پڑتا. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، خوشا حوادث سے پہم، خوشا حوادث سے پہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. انشاءاللہ روئے زمین پر دیکھ لو. اور کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی. اگر خودکشی کی ہے تو امریکہ اور جرمن جاپان والوں نے کی ہے. جتنے ہی جو خدا سے دور ہے انہوں نے حرام موت اختیار کی، کیونکہ کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر کے دل کو غم فروخت کرتے ہیں، کسی حالت میں ہو ہمیشہ اللہ سکون سے ان کو رکھتا ہے. اگر سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں واٹر پروف بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم فروخت کرتے ہیں. لیکن میں نے ان سے مسافہ کر لیا. میں نے کہا میں نے آپ کو اخباروں میں بارہا دیکھا، آج آپ کو یہاں دیکھ لیا، مسافہ کر لیا. لیکن میرے مسافے سے ان پر کیا اثر پڑا کہ وہ میرے دوستوں سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے. پھر بتایا کہ یہ شیخ ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کیا صوفی بھی ہیں یہ؟ تو لوگوں نے بتا دیا دوستوں نے کہ ہاں صوفی بھی ہے یہ شخص. تم کہا صوفی ازم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، صوفی ازم. تو وہ صوفی ازم سیکھنے والے شاید جلد ہی آئے ہمارے خانقاہ میں انشاءاللہ تعالی. میں نے مسافہ اس لیے کیا تاکہ ان کو نہ یہ احساس ہو کہ مولوی لوگ گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہیں. میں ہر ایک کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. امریکہ کے ہمارے دوست کا بیٹا بیٹھا ہے، بتاؤ میں نے محبت لوگوں کو پیش کیا یا نہیں؟ جتنے بھی ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، جب میں کافروں کو گلے لگا سکتا ہوں، اگر ہمیں امید ہو جائے کہ یہ اسلام لائے گا، ایمان لائے گا، تو مسلمان ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جہاں جہاں میرا بیان ہوا، لندن میں پہلا بیان ہوا جس دن ہم پہنچے 2 بجے ظہر کے وقت میں، تو وہاں سارے برطانیہ کے علماء بلائے گئے تھے. ایک اجتماع تھا سیانت المسلمین کا، وہاں میرے شیخ کا خلیفہ مولانا ایوب صورتی نے میرا جب بیان ہوا تو وہاں کے خطیب، اور اس نے فوراً چھپوا دیا. وہ چھپا ہوا نواز اتنی جلدی چھپا کہ وہ میرے ساتھ آیا ہوا. اس کے بعد اب لندن کی سڑکوں کا حال سنیے. کچھ لندن کا جغرافیہ سناؤں آپ لوگوں کو، جہاں جانے کے لیے آپ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں.
اگر لندن ایمبیسی یا امریکہ یا کینیڈا اعلان کر دے کہ جو پاکستانی جانا چاہتا ہو جائے تو میرے خیال میں مارا پیٹی شروع ہو جائے گی، اتنی بڑی لائن لگے گی، پولیس کے ڈنڈے بھی کھا لیں گے۔ میں جب لندن کی سڑکوں پر ایک دن جا رہا تھا، ایک دوست کے یہاں ناشتہ دعوت تھی، وہ میرے شیخ کا شاگرد ہے، ہردوئی کا حافظ قرآن، حافظ موسیٰ نام ہے اس کا بھائی یہاں آیا بھی تھا، لندنی، ابراہیم لندنی۔ تو اس نے راستے میں مجھے ایک بڈھی انگریز ملی۔ اگر کافروں کا دیکھنا ہو تماشا تو ان کا بڑھاپا دیکھو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی اولاد سے محبت کم کرتے ہیں، کتے سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک کتا کے بجائے دو کتے لیے جا رہی تھی، اور اولاد کو نہ یہ اولاد سے پیار کرتے ہیں نہ اولاد ان کو پوچھتی ہے۔ جتنے انگریز بڈھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ پولیٹری فارم کی طرح، مرغی فارم کی طرح دور کئی 100-50 میل دور ان کو بڈھے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ مرتے کس طرح سے ہیں، گھسٹ کر، یعنی جب چلنے نہیں پاتے، گھٹنوں میں درد اور بیماری ہوتی ہے تو گھسٹ کر چلتے ہیں، اور ان کے منہ سے پانی بہتا رہتا ہے، اس رال کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے لندن کے کفر کا عذاب۔ اور کتوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر ان کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ مدرسوں کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ کتوں کے لیے وقف کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کتوں کا خیال رکھا جائے، ان کے نہلانے دھلانے میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اس کو ہمارے پیسوں سے اس کی نوکر رکھے جائے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو ان کے ماں باپ کا ایک عجیب و غریب حال ہے، جوانی میں عیش کر لیں انگریز اور کافر، ان کا بڑھاپا اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کی حد میں۔ اور ایک بلی کا آپریشن ہوا ابھی امریکہ میں، $10,000 خرچ کیا اس پر، بلی کتے پر بے حد آپریشن، اور ان کی اور انسان مرتا رہے کوئی پرواہ نہیں۔ خیر، تو اس کے 2 کتے کو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً ایک شعر کہا۔ شعر کہتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بن جاتا ہے۔ پہلے معنی سمجھ لو، کلب مانے کتا، کلب مانے اس کی جمع کلاب آتی ہے، کلاب۔ اب سنیے شعر، کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے، یعنی کوئی گلاب کا پھول پسند کرتا ہے، کوئی کتوں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے، کوئی جنابت میں مبتلا ہے تو کوئی عالی جناب ہے۔ جنابت مانے ناپاکی، جنابت مانے ناپاکی، کوئی جنابت میں مبتلا ہے تو کوئی عالی جناب ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ ناپاک کیوں رہتے ہیں؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انگریز جا رہا ہے اور اس کے داہنی طرف اس کا کتا بیٹھا ہے اس سیٹ پر جہاں بزرگوں کو لوگ بیٹھالتے ہیں، اپنے بڑے بزرگ کو، والد کو بیٹھالتے ہیں، اس سائڈ پر کتا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی ٹافی دیکھیے، ایک بالش کی ٹافی اس نے کتے کو کھلائی، اور میں دیکھ رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ لندن، کینیڈا، امریکہ کا حال اب بتانے کے لیے میں اپنا تجربہ پیش کروں گا۔ اس نے اس ٹافی کو اس کو کھلایا، اس نے خوب کھایا، اور اس کے بعد اس کے منہ سے کھینچ کر اس نے کھایا، اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ جس کا تھوک پیشاب سے بدتر ہے، کتے کا تھوک کہیں لگ جائے ناپاک ہوتا ہے، لیکن وہ کتے سے چٹوانے میں فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کتا ان کو چاٹ لے تو سمجھ لو کسی ولی اللہ نے اپنا تھوک لگا دیا۔ یہ حالت ہے۔ اب آپ سمجھو کہ ان کا کیا حال ہے، ہر وقت گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو چاٹتے ہیں، وہ ان کو چاٹتے ہیں، دونوں طرف سے چٹول ہو رہی ہے۔ اس مصدر کا نام چٹول ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، میں نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام سے نوازا، اور ان انگریزوں کے کافروں کی زندگی سے بچایا۔ اس کے بعد پھر میں ناشتے کے وقت ایک شعر موضوع ہوا، کیونکہ دیکھتا ہوں تمام دنیا خوب ان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اس وقت میرا شعر موضوع ہوا، میڈ ان لندن، میڈ ان لندن شعر ہے یہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہاں کے بنا ہوا چاقو ہے، جرمنی، اچھا فوراً لاؤ لے لاؤ۔ آج کل باہر کی چیز، فارن کنٹری کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں، تو آج آپ لوگ میڈ ان لندن شعر میرا سنیے۔ میر صاحب سے ناشتے کو میں نے کہا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت
تو دور ہے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دی ہے، سمجھ لو اس کے دل میں خالق جنت موجود ہے۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ یہ میڈین لندن شعر سن لیا آپ نے، اب میڈین مانچسٹر سنیے۔ مانچسٹر میں ایک شعر میں نے کہا تھا، جس کے چسٹر آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ مانچسٹر سنا ہوگا، تجارتی طور پر بہت مشہور شہر لندن کا ہے۔ تو وہاں میرا جو بیان ہوا تو وہاں کے خطیب اور عالم نے کہا اور دوستوں نے کہ آج بہت درد بھرا دل آپ نے پیش کر دیا۔ میں نے کہا درد دل میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مضمون میں درد دل عطا فرما دیتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یاد رکھو، اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا میں نے وہاں جو شعر کہا جس میں یہ اس نعمت کا میں نے شکریہ ادا کیا، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے میری زباں بھی تھی، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے اللہ ساتھ۔ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان،